बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। बुत चिकन पार्ट 15। फिर बैक वक्त हिंदुस्तान के कई नामवर जादूगर राजभवन में तलब कर लिए गए। जयपाल ने उन्हें बड़े इनामो इकराम का लालच देते हुए कहा, अगर तुम लोगों ने अपने ज्ञान के जरिए निजाम शाह को हलाक कर दिया तो मैं न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारी आइंदा आने वाली नस्लों को भी खुशहाल और आबाद कर दूंगा। ब्राह्मण हुक्मरान की उस पेशकश के जवाब में जादूगरों ने बड़े पुरशोर दावे करते हुए कहा, सम्राट, बस समझ लीजिए कि निजाम शाह का नाम जिंदा लोगों की फहरिस्त से काट दिया गया है। हमारा लाहे अमल 7 दिन तक जारी रहेगा। या तो पहले ही दिन निजाम शाह की सांसों का खेल खत्म हो जाएगा या फिर ज्यादा से ज्यादा तीसरे दिन वो अपनी कब्र में पहुंच जाएगा। तमाम जादूगर बड़े मुतकब्बिराना लहजे में गुफ्तगू कर रहे थे, जैसे वो इस दुनिया के मालिक हों और इंसान की मौत और हयात पर पूरा इख्तियार रखते हों। महाराज, आप इत्मीनान रखें, निजाम शाह 7 दिन बाद खुला आसमान नहीं देखेगा। अब 2 गज जमीन और कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा ही उसका मुकद्दर है। हिंदुस्तान के बाकमाल साहिरों के दावे सुनकर राजा जयपाल के बुझे हुए चेहरे पर खुशी की एक तेज लहर दौड़ गई। फिर उसने उन जादूगरों के लिए अपने ही महल में रिहाइश का इंतजाम कर दिया। गुफ्तगू के दौरान जादूगरों ने यह भी कहा था कि अगर वो राजभवन के गोशे में बैठकर अपने मंत्रों का आगाज और इख्तिताम करें तो फिर सम्राट की कयामगाह पर कभी कोई आफत नाजिल ना होगी और उनका इक्तदार हमेशा के लिए दुश्मनों की दस्त दराजियों से महफूज हो जाएगा। यही वजह थी कि राजा जयपाल ने जादूगरों को अपने महल में बेहतरीन आसाइशें मुहैया की थी। वो जादूगर तादाद में 7 थे, इसलिए उन्हें अलग-अलग 7 कमरे दे दिए गए थे। जादूगरों ने अपने अपने कमरों में जाने से पहले राजा जयपाल से दरख्वास्त की थी कि 7 दिन तक कोई सरकारी कारिंदा अंदर दाखिल ना हो और इस दौरान खाने के लिए फल और गुस्ल के लिए बड़ी मिकदार में पानी रखवाया जाए। तमाम कमरों के अकबी दरवाजे इंतहाई दिलकश सब्जाजार में खुलते थे। जादूगरों ने अपने गुस्ल के लिए उसी पुरफिजा मकाम का इंतखाब किया था। 7 दिन तक राजमहल की फिजा ने अजीब सी पुरअसरारियत का लिबादा ओढ़ लिया था। तमाम मकीन जहनी कशमकश और दबे दबे जोश का शिकार थे। सबुख्तगीन से 2 बार शिकस्त खाने के बाद उन्हें नफ्सियाती खौफ और दहशत ने घेर लिया था, मगर जादूगरों के दावे मायूसियों की तारीक राहों में उम्मीद के नए चिराग जला रहे थे और उन्हीं चिरागों की रोशनी में राजभवन के रहने वालों ने नए ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। खुद राजा जयपाल भी मुसलसल कई रातों से एक ही ख्वाब देख रहा था कि किसी बारिश इंसान के जिस्म में आग लग गई है और वो चीख चीख कर अपनी मदद के लिए लोगों को बुला रहा है, मगर इंसानी हजूम में से कोई शख्स उसके करीब नहीं आता, यहां तक कि वो बारिश इंसान जलकर राख का एक ढेर बन जाता है। राजा जयपाल ने असद शिराजी और दूसरे दरबारी नजूमियों को तन्हाई में तलब करके अपना ख्वाब बयान किया तो सबने बैक जबान एक ही बात कही, सम्राट, यह हमारे महान जादूगरों के उस मंत्र का रद्द अमल है जो राजभवन के गोशे में पूरे जोरों शोर के साथ जारी है। जब आपने ख्वाब की हालत में एक शख्स को आग में जलते हुए देख लिया तो फिर पूरे यकीन के साथ कहा जा सकता है कि आपके दुश्मन निजाम शाह को पवित्र अग्नि ने हलाक कर डाला। जब तमाम ज्योतिषी राजा जयपाल के ख्वाब की ताबीर बयान करके खामोश हो गए तो असद शिराजी निहायत पुरजोश लहजे में बोला, महाराज, दरबारी ज्योतिषियों में से किसी ने निजाम शाह को नहीं देखा है, इसलिए उनकी बयान करदा ताबीर महज क्या साराई पर मबनी है, मगर मैं पूरे वसौक से कह सकता हूं कि वो बारिश शख्स निजाम शाह ही है जिसे सम्राट ने अपनी आंखों से जलते और फिर राख का ढेर बनते देखा है। मैंने महाराज के सामने आज तक कोई दावा नहीं किया, लेकिन आज मेरा दिल चाहता है कि मैं भी अपने मालिक के रूबरू पहला और आखिरी दावा कर डालूं। यह कहकर असद शिराजी ने इंतहाई अय्यारी के साथ सर झुका लिया। कहो असद शिराजी, तुम क्या कहना चाहते हो? राजा जयपाल बहुत ज्यादा बेचैन नजर आ रहा था। हमारे इत्मीनान कल्ब के लिए तुम भी कोई दावा कर डालो। तुम्हें नहीं पता कि हम कितने उदास और मुस्तरिब हैं। सम्राट के ख्वाब के मुताबिक निजाम शाह का पूरा वजूद जलकर खाक हो चुका। अय्यार असद शिराजी पूरी एहतियात और तहफ्फुज के साथ बोल रहा था, और इसी ख्वाब की रोशनी में मेरा दावा है कि अब दुनिया की कोई ताकत आपकी फतुहात के सिलसिले को नहीं रोक सकती। गर्दिश का एक मुकर्रर वक्त था जो गुजर चुका और गहन की मंजिल बहुत दूर जा चुकी। अब आपके इक्तदार का सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकेगा। काश ऐसा ही हो। राजा जयपाल के लहजे में बड़ी नाआसूदा हसरत पोशीदा थी। फिर 7 दिन गुजर जाने के बाद जयपाल के सिपाहियों ने धड़कते दिलों के साथ 7 कमरों के दरवाजे खोले। उस मौके पर खुद ब्राह्मण हुक्मरान भी अपने दरबारी उमरा और असद शिराजी के साथ वहां मौजूद था।
لاہور اور ملتان کے فرما رواں پر شدید اضطرابی کیفیت طاری تھی۔ وہ بڑی بے چینی سے اس بات کا منتظر تھا کہ ہندوستان کے باکمال جادوگر اس کی نامراد اور شکست خوردہ زندگی کے لیے نئی کامرانیوں کی خبر لے کر اپنے اپنے کمروں سے برآمد ہوں گے۔ مگر راجہ جے پال اس وقت حیران رہ گیا جب اس نے اپنے سپاہیوں کو کمروں کے دروازے سے گھبرا کر باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ تمام سپاہیوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے اور ان کی آنکھوں سے خوف جھلک رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم لوگ اتنے دہشت زدہ کیوں نظر آ رہے ہو؟ یہ کہتا ہوا راجہ جے پال حیرت و پریشانی کے عالم میں آگے بڑھا۔ سمراٹ، ایک سپاہی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، وہ مر چکا، کمرے میں اس کی سڑی ہوئی لاش پڑی ہے۔ اس انکشاف نے راجہ جے پال کے ہوش و حواس اڑا دیے۔ اسے اپنے سپاہی کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ خود کمرے میں داخل ہوا، مگر فوراً ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر باہر نکل آیا۔ جادوگر کی لاش سڑ جانے کے سبب کمرے میں اس قدر تعفن تھا کہ اگر جے پال وہاں چند لمحے بھی ٹھہر جاتا تو اسے قے ہو جاتی۔ برہمن حکمران نے اپنی آنکھوں سے ایک انتہائی پرہول منظر دیکھا تھا۔ وہ جادوگر جو اپنے علم و ریاضت فن سے 7 دن پہلے نظام شاہ کو عبرتناک انداز میں ہلاک کر دینے کا دعویٰ کر رہا تھا، آج وہی ساحر کمرے کے فرش پر مردہ حالت میں اس طرح پڑا ہوا تھا کہ کوئی شخص اس کی لاش کے پاس جانے کا بھی روادار نہیں تھا۔ جے پال پر اس قدر دہشت طاری تھی کہ شدت خوف سے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے دوسرے جادوگروں کا حال دریافت کیا اور سرکاری کارندوں نے ایک ہی جواب دیا کہ تمام جادوگر مر چکے ہیں اور ان کی سڑی ہوئی لاشوں سے سخت تعفن اٹھ رہا ہے۔ یہ بڑی حیرت ناک بات تھی کہ تمام ساحر ایک ہی زاویے سے اپنے لرزہ خیز انجام کو پہنچے تھے۔ راجہ جے پال کے حکم پر فوراً درباری طبیب کو طلب کر لیا گیا۔ وید رام داس نے جادوگروں کی لاشوں کا جائزہ لینے کے بعد راجہ جے پال کو بتایا کہ ان سب کی موت کئی دن پہلے واقع ہو چکی ہے، شاید یہ سب لوگ پہلے دن ہی مر چکے تھے۔ پھر لاہور کے کچھ اچھوتوں نے بڑی کراہیت کے ساتھ جادوگروں کی سڑی ہوئی لاشیں اٹھائی اور اعلیٰ نسل ہندوؤں کے کہنے پر اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان کی ارتھیاں بنا کر شمشان گھاٹ تک پہنچائی۔ پھر ہندوستان کے باکمال ساحروں کی چتاؤں میں اس طرح آگ لگا دی گئی کہ وہاں موجود ہر شخص ڈرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ لوگوں کی سراسیمگی اور دہشت کا یہ عالم تھا کہ انہیں تیز ہوا کی سرسراہٹ اور دریا کی موجوں کے شور پر بھی کسی عذاب آسمانی کا گمان ہوتا تھا۔ جادوگروں کی دہشت ناک موت کے بعد راجہ جے پال کے خوشامد پرست مصاحبوں نے اسد شیرازی کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا۔ سمراٹ، جب سے اس شخص کے منحوس قدم ہماری زمین پر پڑے ہیں، برہمنی سلطنت مسلسل آفتوں کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ وہ جس فتح کے بارے میں پیشگوئی کرتا ہے وہی اچانک شکست میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مصاحبوں کا خیال تھا کہ راجہ جے پال اسد شیرازی سے بدظن ہو کر یا تو اسے ملک بدر کر دے گا یا پھر کم سے کم اپنے دربار سے ذلیل کر کے نکال دے گا، مگر برہمن حکمران نے اپنے مصاحبوں کی گفتگو کا کوئی تاثر قبول نہیں کیا تھا۔ اسد شیرازی بھی کیا کرے گا؟ نظام شاہ جادوگر ہی اتنا بڑا ہے کہ اس پر کسی منتر کسی جاپ کا اثر نہیں ہوتا۔ اپنے بہترین جادوگر کھو دینے کے بعد شاید یہی بہتر ہے کہ ہم نظام شاہ کو ہلاک و برباد کرنے کا خیال چھوڑ دیں۔ برہمن حکمران بہت زیادہ شکستہ نظر آ رہا تھا۔ نہیں سمراٹ، تمام مصاحبوں نے بیک زبان کہا، ابھی ہمارے ترکش میں آخری تیر باقی ہے۔ ملتان کے جنگلوں میں رہنے والا جوگی تیج ناتھ بڑا صاحب کمال انسان ہے۔ کچھ لوگ اس کی روحانی طاقت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر وہ ہاتھ کا اشارہ کر دے تو پورے جنگل میں آگ لگ جائے۔ آپ بھی جوگی تیج ناتھ کو طلب کیجئے، ہمیں یقین ہے کہ وہ صحرا نشی انسان چند لمحوں میں نظام شاہ کی تمام جادوئی طاقتیں فنا کر دے گا۔ شدید مایوسی کی ظلمتوں میں جوگی تیج ناتھ کی ذات روشنی کی ایک تیز لکیر تھی۔ جے پال کی برباد شدہ حسرتیں روشنی کی اس لکیر کو کسی فانوس یا قندیل کی طرح دیکھنا چاہتی تھی۔ اپنے اسی جذبے کے زیر اثر راجہ جے پال نے اسد شیرازی کو بھی طلب کر لیا اور مصاحبوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تم سب لوگ اسی وقت ملتان چلے جاؤ اور اس کے سامنے تمام صورتحال بیان کر ڈالو۔ جوگی سے کہو کہ وہ ہماری خدمت میں حاضر ہو کر یہ مذہبی فریضہ انجام دے۔ اگر وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گیا تو ہم اس پر اپنے الطاف و کرم کی بارش کر دیں گے۔ راجہ جے پال کا حکم سنتے ہی اسد شیرازی اور دوسرے مشیر برق رفتار گھوڑوں پر بیٹھ کر ملتان کی طرف روانہ ہو گئے اور گھنے جنگل میں پہنچ کر جوگی تیج ناتھ سے ملے۔ جب اسد شیرازی نے اپنی فطری چرب زبانی سے کام لیتے ہوئے برہمن حکمران کی دلی خواہش کا اظہار کیا تو جوگی تیج ناتھ انتہائی غضبناک لہجے میں کہنے لگا، میں کیوں جاؤں اس بھکاری کے پاس؟ جوگی تیج ناتھ کے لہجے سے آگ برس رہی تھی۔ کبھی شہنشاہ بھی گداگروں کے در پر جاتے ہیں
तुम लोग गौर से सुन लो कि कुछ दिन पहले मुझे मेरी रियासत ने सारी दुनिया से बेनयाज कर दिया था, मगर जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है मैं अपने आप को शहंशाह समझने लगा हूँ। जोगी के उस इंकशाफ पर असद शिराजी और जयपाल के मुशीरों को सख्ता सा हो गया। जोगी, क्या तुमने अपना धर्म बेच दिया और गुमराहों की कितार में शामिल हो गए? असद शिराजी ने लड़खड़ाती हुई जबान में कहा, ये तू क्या कह रहा है लानत ज़दा इंसान? जोगी तेजनाथ के लहजे में शदीद नफरत और हकारत पोशीदा थी। तू कुछ भी कर ले मगर तेरा अंजाम बड़ा भयानक होगा। यह कहकर तेजनाथ राजा जयपाल के दूसरे मुशीरों से मुखातिब हुआ। अपने भिखारी आका से कह देना कि अगर वो एक खुदा पर ईमान ले आए और निजाम शाह से अपनी गुस्ताखियों की माफी मांग ले तो फिर उसके तख्तो ताज भी महफूज रहेंगे और उसकी आखिरत भी संवर जाएगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो एक दिन बड़ी जिल्लत की मौत मारा जाएगा। असद शिराजी और दूसरे मुशीर नाकाम और नामुराद वापस लौट गए। साधु नंदलाल की तरह जोगी तेजनाथ भी हिंदुओं के हजारों देवताओं पर यकीन नहीं रखता था। यही वजह थी कि वो जाते वाहिद की तलाश करता हुआ मुल्तान के जंगलों में रूपोश हो गया था। फिर जब पहली बार अमीर सबुख्तगीन उस इलाके पर हमलावर हुआ तो नंदलाल की तरह तेजनाथ भी वाली गजनी से मिला और मुसलमानों के एक खुदा पर ईमान ले आया। उसके बाद नंदलाल मुजाहिदीन इस्लाम के साथ गजनी चला गया, मगर जोगी तेजनाथ अपने आबाई वतन में ही ठहर गया। उसने अमीर गजनी से कहा था कि वो इसी मकाम पर रहकर भटके हुए इंसानों को सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा। फिर जब मुसलमानों का फातेह लश्कर गजनी की तरफ लौट गया तो जोगी तेजनाथ ने पूरे जोरों शोर के साथ अपने मंसूबे का आगाज कर दिया। वो रोजाना फजर की नमाज अदा करने के बाद जंगल से बाहर आता और मुल्तान के मजाफाती इलाकों में बसने वाले देहाती बाशिंदों को इस्लाम का पैगाम सुनाता। मगर सदियों से बुत परस्ती की जंजीरों में जकड़े हुए सादा लो इंसान तेजनाथ की अजनबी आवाज सुनकर अपनी समातों के दरवाजे बंद कर लेते। यहाँ तक कि तेजनाथ बुरी तरह झुंझला जाता और मुल्तान के देहातियों को मुखातिब करके कहने लगता, अगर तुम मेरी फूलों और शबनम जैसी जबान नहीं समझोगे तो फिर एक दिन आने वाले तुम्हें शमशीरों की जबान में समझाएंगे। मगर अफसोस, उस वक्त तक कुछ भी बाकी ना बचेगा, सब कुछ राख हो चुका होगा। पत्थर के पुजारी उस शीशा नुमा इंसान की बातें सुनकर कह कहे लगाते और बड़े जारहाना अंदाज में कहते कि तेजनाथ पागल हो गया है और उसके दिलो दिमाग पर नापाक रूहों ने साया कर लिया है। फिर इसी दौरान राजा जयपाल के मुशीर एक गिरा बहा इनाम की पेशकश लेकर तेजनाथ से मिले, मगर उसने उन्हें इस तरह अपने आप से दूर कर दिया जैसे कोई शख्स किसी खारिज जदा कुत्ते को पत्थर मारकर भगा देता है। फिर जब असद शिराजी और दूसरे मुशीरों ने तेजनाथ के मुसलमान होने और राजा जयपाल को भिखारी कहकर पुकारने के वाकयात पूरी रंग आमेजी के साथ सुनाए तो ब्राह्मण हुक्मरान गुस्से से पागल हो गया। फिर उसने तेजनाथ को गिरफ्तार करके अपने हजूर पेश करने का हुक्म जारी कर दिया, मगर तमाम सिपाही अपनी कोशिश में नाकाम हो गए। उन्हें तेजनाथ सामने बैठा हुआ नजर आता था, मगर जब वो उसके करीब पहुंचते तो उनकी आंखों की रोशनी जायल हो जाती। आखिर तंग आकर राजा जयपाल ने मुल्तान के हाकिम को हुक्म दिया कि वो पहले पूरे जंगल का मुहासरा करे, फिर उसमें आग लगा दे। बज़ाहिर ये एक बहुत वहशियाना मंसूबा था, लेकिन जोगी तेजनाथ की रूहानी कुव्वतों ने ब्राह्मण हुक्मरान का मंसूबा उसी पर उलट दिया। जब राजा जयपाल के सिपाही जंगल को आग लगाने की कोशिश करते तो अचानक तेज हवाएं चलने लगती और वो आग उन्हीं को जला डालती। मजबूरन जयपाल ने जोगी तेजनाथ का पीछा छोड़ दिया और अपने हरीफ हिंदू राजाओं को उस नई सूरत हाल से बाखबर करते हुए तफसीली खत लिखे। मेरे दोस्तों को मालूम होना चाहिए कि मुझे इस जंग में गलत हिकमत अमली की वजह से शिकस्त नहीं हुई, बल्कि इस शिकस्त के पीछे गजनी के जादूगर निजाम शाह का हाथ है। अगर फौरी तौर पर उसे रास्ते से नहीं हटाया गया तो पूरा हिंदुस्तान आफात व मसाइब का शिकार हो जाएगा, फिर ना धर्म बचेगा और ना धरती। इसलिए मुझे मलामत करने की बजाय मेरी बातें बहुत गौर से सुनो और इस बलाए बेदरमा को रोकने की कोशिश करो जो बहुत जल्द अपनी तमाम तर तबाहकार कुव्वतों के साथ हम पर झपटने वाली है। राजा जयपाल के खतूत पढ़कर कालिंजर, दहली, कनूज और अजमेर के ताकतवर राजपूत हुक्मरान भी परेशानी में मुब्तला हो गए। फिर अपनी अपनी रियासतों के दानिश्वरों से तवील मशवरों के बाद तमाम राजाओं ने अपने अपने इलाकों के बेहतरीन पंडित, ज्ञानी, पुजारी, जोगी, साधु और जादूगर लाहौर रवाना कर दिए ताकि ये सब मिलकर निजाम शाह को हलाक कर डाले या फिर कम से कम उसकी जादुई कुव्वतों को बेअसर कर दे। इधर सांपों, कछुओं, बंदरों और नीलकंठों को अपना देवता मानने वाली कौम अमीर सबुख्तगीन, महमूद और निजाम शाह को हलाक करने के लिए बेसरोपा मंत्रों और जापों में उलझी रही और उधर गजनी का दायरा कार रोज ब रोज वसीतर होता चला गया। लगमान और पेशावर के इलाकों पर काबिज होने के बाद सबुख्तगीन ने नासिरुद्दीन का लक़ब इख्तियार किया और उसी नाम से उसका खुतबा और सिक्का जारी हुआ। फिर अमीर नासिरुद्दीन ने एक मोतमद सरदार को 2000 सिपाहियों के साथ पेशावर में छोड़ा
اور اس علاقے کے آس پاس کے افغان خلجی صحرا نشینوں کو بھی متی کرتا ہوا واپس غزنی پہنچا۔ اسی زمانے میں بخارا کے حاکم فائق نے امیر نوح سامانی کے ساتھ سخت نازیبا حرکات کی اور اس معزز حکمران کو مختلف طریقے سے ذلیل و رسوا کیا۔ وہ آل ساما کی انتہائی گردش کا وقت تھا۔ مجبوراً نوح نے سبکتگین سے مدد کی درخواست کی۔ درخواست پڑھ کر امیر سبکتگین بہت زیادہ مضطرب ہو گیا اور وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ماوراء النہر کی طرف بڑھا۔ امیر نوح سرخس تک سبکتگین کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ پھر جیسے ہی سبکتگین کی نظر امیر نوح کے چہرے پر پڑی تو وہ روب شاہی سے مجبور ہو کر بے اختیار گھوڑے سے اتر آیا اور امیر نوح کی رکاب کو بوسہ دیا۔ امیر نوح بھی سبکتگین کے اخلاق عالیہ سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے بے قرار ہو کر والی غزنی کو گلے سے لگا لیا اور سبکتگین کی پیشانی کو طویل بوسہ دیتے ہوئے کہا، سبکتگین، تم نے ایک مجبور انسان کی عزت کر کے ثابت کر دیا کہ تم عزیزوں کے عزیز اور شریفوں کے شریف ہو۔ اللہ تمہارے عزت و شرف میں مزید اضافہ کرے۔ پھر امیر نوح اور امیر سبکتگین امیر فائق کی سرکوبی کے لیے بخارا کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت فائق ابو علی ہمجوری کے پاس پناہ گزین تھا۔ جب ان دونوں کا امیر نوح اور امیر سبکتگین کے ارادوں کی خبر ہوئی تو وہ سخت پریشان ہوئے اور انہوں نے فخرالدولہ ویلمی سے فوجی امداد کی درخواست کی۔ فخرالدولہ ویلمی پہلے ہی امیر سبکتگین کی بڑھتی ہوئی طاقت سے ہراساں تھا، اس لیے اس نے سیاسی پیش بینی کے طور پر اس موقع کو غنیمت جانا اور ابو علی ہمجوری اور امیر فائق کی مدد پر آمادہ ہو گیا۔ یہ ایک سیاسی تجارت تھی اور فخرالدولہ ویلمی اس کا بھرپور سود وصول کرنا چاہتا تھا۔ امیر ابو علی ہمجوری اور امیر فائق ایک لشکر جرار لے کر امیر نوح اور امیر سبکتگین سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ انہیں اپنی بے پناہ فوجی طاقت پر اس قدر بھروسہ تھا کہ وہ مقابل کو ایک کمزور اور بیمار حریف سمجھ رہے تھے۔ خود عام سپاہیوں کا بھی یہ اندازہ تھا کہ اس مارکہ آرائی میں شکست و بربادی کے سوا امیر نوح اور امیر سبکتگین کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ بظاہر دونوں لشکروں میں طاقت کا کوئی توازن موجود نہیں تھا، اس لیے دیکھنے والے امیر نوح اور امیر سبکتگین کی شکست کی پیش گوئی کر رہے تھے۔ امیر سبکتگین نے اس فوجی عدم توازن کو نظر انداز کرتے ہوئے جنگ کے لیے ایک وسیع میدان کا انتخاب کیا۔ پھر میمنہ اور میسرہ کو سپاہیوں سے آراستہ کر کے خود امیر نوح اور اپنے بیٹے محمود کے ساتھ لشکر کے درمیان میں کھڑا ہو گیا۔ پھر جب دونوں جانب صف آرائی کے بعد جنگ شروع ہوئی تو ابو علی ہمجوری کا میمنہ اور میسرہ امیر نوح کے دونوں دستوں پر غالب آ گیا۔ یہ انتہائی سنگین لمحات تھے۔ ابو علی ہمجوری کے سپاہیوں کی یلغار قیامت خیز تھی، اس لیے امیر نوح کے لشکر کے قدم اکھڑنے لگے۔ عین ممکن تھا کہ بساط جنگ الٹ جاتی، مگر اچانک ابو علی ہمجوری کے ایک سردار ابن قابوس نے لشکر کے قلب سے نکل کر حملہ کیا اور پھر جب وہ دونوں صفوں کے درمیان پہنچا تو اس نے اپنی سپر پیچھے کی طرف کر لی اور امیر نوح کے سامنے حاضر ہو کر با آواز بلند بولا، امیر، میں ان دونوں سے بیزار ہوں۔ ابن قابوس کا اشارہ ابو علی ہمجوری اور امیر فائق کی طرف تھا۔ یہ دونوں خود غرض اور بد عہد حکمران ہیں، اس لیے ملت اسلامیہ کو ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اگر اجازت دے تو میں آپ کی طرف سے جنگ کروں، یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہوگا۔ بہت ممکن ہے کہ میں اس جنگ میں مارا جاؤں، مگر مرتے وقت مجھے یہ اطمینان ضرور حاصل ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں شریف النفس انسانوں کا ساتھ دیا۔ ابن قابوس کی گفتگو سن کر کچھ دیر تک تو امیر نوح پر حیرت و سکوت کی کیفیت طاری رہی، پھر اس نے سر کے اشارے سے ابن قابوس کو جنگ کرنے کی اجازت دے دی اور انتہائی شفقت آمیز لہجے میں کہا، اللہ تمہاری مدد کرے۔ جب ابو علی ہمجوری اور امیر فائق کے دوسرے وزیروں اور سرداروں نے یہ صورتحال دیکھی تو کچھ دیر کے لیے ان پر وحشت سی طاری ہو گئی۔ وہ سمجھے کہ ابن قابوس نے تنہا غداری نہیں کی ہوگی بلکہ ان کی صفوں میں اس کے دوسرے ساتھی بھی موجود ہوں گے۔ اس ذہنی کشمکش اور خوف و ہراس نے ابو علی ہمجوری اور امیر فائق کے لشکروں کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر جب امیر سبکتگین نے دشمن کے لشکر کا یہ انتشار دیکھا تو اس نے اپنے منتخب بہادروں کے ایک دستے کو ساتھ لے کر بھرپور حملہ کر دیا۔ خراسانی لشکر جو پہلے ہی ذہنی طور پر منتشر ہو چکا تھا، امیر سبکتگین کے اس حملے کی تاب نہ لا سکا اور بدحواس ہو کر سامنے کی طرف بھاگ نکلا۔ اس موقع پر ولی عہد غزنی محمود نے ذہانت اور بے جگری کا ثبوت دیا۔ اس نے فرار ہونے والے سپاہیوں کا بہت دور تک تعاقب کیا، نتیجتاً ان میں سے بیشتر سپاہی قتل کر دیے گئے اور جو باقی بچے انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ جب امیر ابو علی ہمجوری اور امیر فائق نیشاپور کی طرف فرار ہو گئے تو امیر نوح نے فتح کے ایک جشن خاص میں ولی عہد غزنی محمود کو سیف الدولہ کا خطاب دیتے ہوئے کہا، فرزند، مجھے تم پر ناز ہے اور میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ تمہاری ذات سے ملت اسلامیہ کا روشن مستقبل وابستہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی امیر نوح نے غدار ابو علی ہمجوری کو نمک حرام قرار دیا اور اس کی بجائے محمود کو امیر الامراء مقرر کیا۔ اس کے بعد امیر نوح کامیاب و کامران بخارا کی طرف روانہ ہوا۔ جب امیر سبکتگین اور محمود بڑی آن بان کے ساتھ نیشاپور کی جانب بڑھے
تو امیر ابو علی ہمجوری اور امیر فائق بدحواس ہو کر جرجان کی طرف بھاگ گئے اور خانہ بدوشوں کی طرح فخر الدولہ ویلمی کے یہاں پناہ گزین ہوئے۔ اس موقع پر محمود نے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے فخریہ لہجے میں کہا، بابا جان، آج کوئی میرا مقابل نہیں ہے، اور میری بلند اقبالی کا یہ عالم ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں دشمن وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں فرزند، ایسا ہی ہے، امیر سبکتگین نے انتہائی مسرت آمیز لہجے میں کہا اور بیٹے کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر جب فتح کے نشے میں سرشار امیر سبکتگین غزنی کی طرف روانہ ہو گیا اور محمود نیشا پور میں تنہا رہ گیا تو ابو علی ہمجوری اور امیر فائق نے اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ اس سے پہلے کہ امیر نو اور امیر سبکتگین محمود کی مدد کو پہنچتے، دونوں نے مل کر اس پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں محمود کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ سے فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ پھر اسی رات محمود نے نظام شاہ کو خواب میں دیکھا۔ شیخ انتہائی عالم تیش میں فرما رہے تھے، محمود، تو جانتا ہے کہ تجھے یہ شکست کیوں ہوئی؟ یاد رکھ کہ ناشکر گزار بندوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ تو نے اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور لشکر پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد اللہ کی کبریائی بیان نہیں کی، بلکہ اپنے منہ سے اپنی ہی تعریف کرنے لگا۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے، سب چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے، انسانی عقل کے اندازوں سے بھی زیادہ چھوٹے، بس وہی ایک بڑا ہے اور اسی کی بڑائی قائم رہنے والی ہے۔ خواب کی حالت میں نظام شاہ کی سخت تنبیہ سن کر محمود کی آنکھ کھل گئی۔ نیند کے عالم میں بھی نظام شاہ کے جلال روحانی کا یہ عالم تھا کہ ولی عہد غزنی شدت خوف سے کانپ رہا تھا اور اس کا پورا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ پھر جب نیند کا خمار زائل ہو گیا تو محمود کو اپنی خوفناک غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے فتح و کامرانی کے نشے میں انتہائی ناشکر گزاری اور غرور کا مظاہرہ کیا۔ اس احساس کے ساتھ ہی ولی عہد غزنی کا سر ندامت سے جھک گیا۔ پھر محمود گھبرا کر اٹھا، اپنے خیمے سے باہر نکلا، وضو کیا اور نماز کی نیت باندھ کر خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نصف شب کے سناٹے میں محمود کا جسم لرز رہا تھا اور اسے اپنے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر نماز ختم کر کے ولی عہد غزنی سجدے میں چلا گیا اور اس قدر رویا کہ اس کی آنسوؤں سے مسلح بھیگ گیا۔ اے مالک بحر و بر، یہ تیرا گنہگار بندہ محمود تیری بارگاہ جلال میں سجدہ ریز ہے۔ تو اس کی تمام کوتاہیوں اور لغزشوں سے درگزر فرما کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور اپنی ناپاک زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ تو ہی عزیز و جلیل ہے اور تو ہی جبار و متکبر۔ تمام غرور و کبریائی تیری ہی ذات کے لیے ہے اور تیری ان صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ تیرا رحم تیرے قہر پر غالب ہے، اس لیے مجھے اپنی شان کریمی کے صدقے میں معاف فرما دے۔ تیرے بے پناہ کرم اور لازوال قدرت نے میرے باپ دادا کے پیروں میں پڑی ہوئی غلامی کی زنجیریں کاٹ دی۔ ہم خانہ بدوشوں کو مسائل کی تیز دھوپ سے بچانے کے لیے قصر شاہی کا سائبان دیا اور کل تک ہمارے جن سروں پر ذلت و افلاس کی دھول اڑا کرتی تھی ان سروں کو تاج زرنگار سے سجایا، مگر ہم تیرے ناشکر گزار تھے کہ تیرے بے پایاں کرم کو فراموش کر بیٹھے اور حرص و ہوس کے خنجر سے اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالا۔ کل تک دشمنوں کے دلوں پر میری ہیبت چھائی رہتی تھی، مگر آج کھلے آسمان کے نیچے اس طرح بے یار و مددگار کھڑا ہوں کہ میرے چہرے پر شکست کی سیاہی ملی ہوئی ہے اور قبائے ذات ذلت کے گرد و غبار سے اٹ کر رہ گئی ہے۔ اگر تو نے میرے حال زار پر نظر کرم نہ فرمائی تو ایک دن میں خود بھی راستے کی دھول بن کر رہ جاؤں گا۔ اے حی قیوم، مجھے بے نشان ہونے سے بچا لے اور میرے اس گناہ کو بخش دے جس کے سبب مجھے اپنی زندگی کے شرمناک دور سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ محمود سجدے کی حالت میں اذان فجر تک گریہ وزاری کرتا رہا۔ پھر اس نے نماز ادا کی اور بہت دیر تک مشرق کی جانب منہ کر کے خلا میں گھورتا رہا۔ پھر جب سورج طلوع ہونے لگا تو محمود نے دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اے قادر مطلق، جس طرح تو نے سورج کو فنا کی منزل سے گزرنے کے بعد نئی زندگی بخشی ہے، اسی طرح اپنے عاجز و گنہگار بندے محمود کو بھی وہی روشنی اور تابناکی عطا فرما دے جو اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کے باعث کہیں گم ہو گئی ہے۔ اس دعا کے بعد محمود امیر ابو علی ہمجوری اور امیر فائق سے دوبارہ جنگ کرنے کی منصوبہ بندی کرنے لگا۔ وہ ہر حال میں نیشا پور کو دشمن کے غلبے سے آزاد کرانا چاہتا تھا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ دو طاقتور امیروں سے کس طرح مقابلہ کرے گا۔ اسی دوران امیر سبکتگین نے یہ افسوسناک خبر سنی تو اسے کچھ دیر کے لیے سختہ سا ہو گیا اور اس کے چہرے پر رنج و ملال کے گہرے سائے پھیل گئے۔ محمود کی شکست نے امیر سبکتگین کے ساتھ پورے غزنی کو سوگوار بنا دیا تھا۔ دارالحکومت کے ایک ایک گھر کے در و دیوار پر اس طرح اداسی چھائی ہوئی تھی کہ جیسے پورا غزنی اچانک ماتم کدہ بن گیا ہو اور اس سرزمین پر بسنے والے ایک ایک فرد کا چہرہ اس طرح اتر گیا تھا کہ جیسے کوئی اس کا قریبی عزیز مر گیا ہو۔
اس خبر نے نگار خانم کو اس قدر شکستہ کر دیا تھا کہ وہ دن بھر روتی رہی۔ حسب معمول جب نظام شاہ رات کے وقت اس سے ملنے کے لیے آئے تو وہ بے اختیار ان سے لپٹ گئی، پھر آنسوؤں اور ہچکیوں کے درمیان کہنے لگی، بابا آپ کا بت شکن ہارا گیا۔ بیٹی، یہ شکست اس کے لیے بہت ضروری تھی۔ نظام شاہ نے انتہائی شفقت سے نگار خانم کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور آہستہ آہستہ کہنے لگے، ابھی وہ بچہ ہے، اس لیے ایک معمولی سی فتح پر مغرور ہو گیا تھا، اور اللہ کو غرور کسی بھی حالت میں پسند نہیں۔ بابا، وہ تو بچہ ہے اس لیے بھٹک گیا، مگر آپ اس کے حال سے کیسے بے خبر رہے؟ نگار خانم نے انتہائی کربناک لہجے میں نظام شاہ سے شکایت کرتے ہوئے کہا، میں اس سے بے خبر کب رہا بیٹی؟ نظام شاہ کی آواز سے روح کا سوز جھلک رہا تھا۔ کبھی کبھی تو اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جاتا ہوں، مگر میرا بت شکن ایک لمحے کے لیے بھی ذہن سے محو نہیں ہوتا۔ اگر محمود آپ کے اتنے ہی قریب رہتا ہے تو پھر آج وہ شکست و بربادی کے غبار میں لپٹا ہوا در بدر کیوں پھر رہا ہے؟ اس کی روشن پیشانی پر رسوائی کا یہ داغ کیوں ہے؟ نگار خانم کسی معصوم بچے کی طرح ضدیں کر رہی تھی۔ آپ تو روحانیت کے بادشاہ ہیں، پھر اس داغ کو مٹا کیوں نہیں دیتے؟ یہ کہتے کہتے نگار خانم ایک بار پھر ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ کیا یہ میری خدائی ہے کہ جسے جو چاہوں بخش دوں؟ نظام شاہ نگار خانم کی سادہ لوہی اور معصومیت پر مسکرانے لگے تھے۔ میری نادان بیٹی، آج تو اس حقیقت کو سمجھ لے کہ تیرا باپ نظام شاہ روحانیت کے سفر میں سب سے پیچھے رہ جانے والا مسافر ہے۔ بارگاہ رب ذوالجلال میں مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے اپنا دامن اور ہاتھ پھیلا کر دعائیں مانگنے والا ایک کمزور و ناتواں غداگر، بس اس کے سوا نظام شاہ کچھ نہیں۔ آپ روحانیت کی منزل میں کس درجے کے مسافر ہے، میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتی۔ نگار خانم کی طفلانہ ضد اپنی جگہ پر برقرار تھی۔ میں تو اتنا چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں محمود نصرت و کامرانی کی انتہائی بلندیوں کو چھو لے۔ آپ بس ایک ہی دعا مانگیے، محمود کی سرخروئی اور سربلندی کی دعا۔ بیٹی، میں دعائیں مانگنے سے کبھی غافل نہیں رہتا، نظام شاہ نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں نگار خانم کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اس کے سوا مجھے کام ہی کیا ہے؟ تو پھر محمود کیوں شکست کھا گیا؟ نگار خانم ایک بار پھر بچوں کی طرح مچل اٹھی تھی۔ آپ یا تو اس کی طرف سے غافل ہو گئے ہیں یا پھر آپ کی دعائیں باب قبولیت سے واپس لوٹ آتی ہیں۔ نگار خانم نے اپنے روحانی باپ نظام شاہ سے بڑی عجیب سی شکایت کی تھی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس گنہگار کی دعائیں باب قبولیت سے واپس لوٹ آئیں، مگر یہ ممکن نہیں کہ میں اپنے فرزند محمود کو بھول جاؤں۔ یکا نظام شاہ کے لہجے سے جلال روحانی نمایاں ہو گیا تھا، اور میرے نزدیک یہ شکست بھی کوئی شکست نہیں، محض ایک غیبی تنبیہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد میرا بت شکن سنبھل جائے گا اور پھر آئندہ اپنے نفس کے فریب میں نہیں آئے گا۔ نظام شاہ اس لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے جس کی بے غرض محبت نے اپنے محبوب کی شکست سے دل برداشتہ ہو کر سرکشی کا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ یہ شکست اس بیماری کے مماثل ہے جس سے انسان کچھ دن کے لیے اپنی توانائی کھو بیٹھتا ہے، مگر اس کا اثر زائل ہوتے ہی انسان دوبارہ اٹھ بیٹھتا ہے اور پھر اس کی وہی گمشدہ توانائی واپس لوٹ آتی ہے۔ محمود بھی اسی عارضی سانحے کے باعث بیمار ہو گیا ہے، مگر اس بیماری سے اس کی موت واقع نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد اپنی کھوئی ہوئی صحت حاصل کر لے گا اور عنقریب عزت و استقامت کا ایسا کوہ گرا بن جائے گا جس سے ٹکرانے والی تمام باطل قوتیں فنا ہو جائیں گی۔ محمود کی شکست کی خبر ملتے ہی امیر سبکتگین نے اپنے درباری امراء سے مشورے کیے اور ایک لشکر جرار لے کر نیشاپور کی طرف بڑھا۔ اس جنگی سفر میں راجپوت سپہ سالار بلرام سنگھ بھی اس کے ہمراہ تھا۔ توس کے قریب ابو علی ہمجوری اور امیر فائق کے لشکروں سے سبکتگین کا آمنا سامنا ہوا۔ پھر دونوں حریفوں نے بڑی احتیاط کے ساتھ صف بندی شروع کر دی، اس سے پہلے کہ دونوں فوجیں آپس میں الجھ پڑے اور قتل و غارت کا بازار گرم ہو جائے۔ امیر سبکتگین نے ابو علی ہمجوری اور امیر فائق کے نام ایک خط دے کر اپنے سفیر کو حریف لشکر کی طرف بھیجا۔ اس خط میں امیر ابو علی اور امیر فائق کو مخاطب کرتے ہوئے امیر ناصر الدین یعنی سبکتگین نے لکھا تھا، تم دونوں نے ہیلا سازی سے کام لیتے ہوئے میرے فرزند محمود پر یلغار کی اور اسے نیشاپور سے بے دخل کر دیا، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک ناقابل شکست لشکر کے ساتھ تمہارے سروں پر آ پہنچا ہوں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں دوبارہ شکست اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور بندگان خدا کے خون سے یہ زمین سرخ نہ ہو تو پھر خاموشی کے ساتھ نیشاپور کا علاقہ چھوڑ کر کہیں دور چلے جاؤ۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اس حالت میں میرے سپاہی تمہیں بعافیت گزر جانے دیں گے، اور اگر تم نے میری بات کا مفہوم سمجھنے میں کج ذہنی سے کام لیا تو یاد رکھو کہ اس مرتبہ بہت خون بہے گا اور تمہاری بڑی رسوائی ہوگی۔ اگرچہ امیر سبکتگین جانتا تھا کہ امیر فائق اور امیر ابو علی جیسے خود غرض و عیار حکمران آسانی کے ساتھ نیشاپور کے علاقے سے دستبردار نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی اس نے نفسیاتی حربے کے طور پر الفاظ کے ذریعے اپنی طاقت اور روب و جلال کا مظاہرہ کیا تھا۔
امیر ابو علی ہمجوری اور امیر فائق نے یک بعد دیگرے امیر سبکتگین کا مکتوب پڑھا اور پھر بڑی حقارت کے ساتھ اس خط کے پرزے کر کے ہوا میں اڑا دیے اور انتہائی تمسخر آمیز انداز میں کہے لگاتے ہوئے دونوں امیروں نے یک زبان کہا، ایک غلام زادے کے نامزد سفیر، تو نے اپنے آقا کے خط کا حشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہم دونوں کی طرف سے اس غلام ابن غلام کے خط کا جواب یہی ہے۔ امیر ابو علی ہمجوری اور امیر فائق انتہائی ناشائستہ انداز میں امیر سبکتگین کو گالیاں دے رہے تھے۔ جس طرح تو نے اپنے آقا کے مکتوب کے پرزے ہوا میں اڑتے دیکھے ہیں، اسی طرح بہت جلد تو اس کی قبائے اقتدار کی دھجیاں اڑتے دیکھے گا۔ امیر ابو علی اور امیر فائق کا غرور و تکبر انتہا کو پہنچ چکا تھا، اور اس غلام زادے سے یہ بھی کہہ دینا کہ ابھی تو ہم نے محمود کو صرف نیشا پور سے بے دخل کیا ہے، مگر آنے والے چند دنوں میں ہم ان دونوں باپ بیٹے کو اس دنیا سے بے دخل کر دیں گے۔ امیر سبکتگین نے بڑے صبر و تحمل سے امیر ابو علی اور امیر ابو فائق کا تحقیر آمیز جواب سنا، پھر وہ زیر لب تبسم کے ساتھ اپنے فوجی سرداروں سے مخاطب ہوا۔ میں ان دونوں حکمرانوں کے ظرف اور ذہنی حالت کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میری تمام قیاس آرائیاں درست ثابت ہوئی۔ وہ دونوں طاقت کے نشے سے سرشار ہیں، اس لیے انہیں اپنے دائیں بائیں اور عقب میں حرکت کرنے والے انسانی سائے نظر نہیں آ رہے ہیں، تو پھر ہماری منزل بہت آسان ہو جائے گی امیر۔ جیسے ہی سبکتگین خاموش ہوا، راجپوت سالار بلرام سنگھ بول اٹھا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ امیر سبکتگین نے نیلگوں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمام فتح و نصرت اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد امیر سبکتگین نے جنگی صورتحال کے مطابق دوبارہ اپنی صفیں درست کی اور پوری طاقت سے دشمن پر حملہ آور ہوا۔ امیر ابو علی اور امیر فائق اپنی کثرت افواج پر نازاں تھے، اس لیے بے خوف ہو کر جنگ کر رہے تھے۔ یہ مارکہ آرائی کئی دن تک جاری رہی، دونوں طرف بے پناہ جوش تھا، مگر ابھی تک جنگ کا کوئی نتیجہ ظاہر نہیں ہو سکا تھا۔ اس دوران ایک روز امیر ابو علی ہمجوری کے لشکر کے عقب سے گرد و غبار اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ کچھ دیر بعد یہ غبار پورے میدان جنگ پر چھا گیا اور سپاہیوں کے چہرے گرد آلود ہو گئے۔ اس عجیب و غریب صورتحال کو دیکھ کر امیر ابو علی اور امیر فائق پریشان نظر آنے لگے۔ یہ کیسا گرد و غبار ہے؟ امیر ابو علی بار بار چیخ رہا تھا، نہ موسم میں کوئی خلل واقع ہوا ہے اور نہ آندھی کے آثار ہیں، پھر دھول کے یہ بادل کہاں سے آئے ہیں؟ امیر ابو علی کی طرح امیر سبکتگین بھی کچھ پریشان سا دکھائی دے رہا تھا۔ کثرت گرد و غبار کے باعث دونوں حریفوں کو کچھ دیر کے لیے جنگ روک دینا پڑی۔ پھر جب یہ غبار چھٹا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ولی عہد غزنی محمود اپنا لشکر لے کر امیر ابو علی ہمجوری کی پشت پر آ پہنچا ہے۔ امیر ابو علی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شکست خوردہ محمود کسی زخمی شیر کے مانند دوبارہ رزمگاہ کی طرف پلٹ پڑے گا۔ صورتحال کی اس ناگہانی تبدیلی کو دیکھ کر امیر ابو علی نے فوری طور پر اپنی حکمت عملی بدل ڈالی۔ اس نے اپنے لشکر کے میمنا اور میسرا کے دونوں دستوں کو ملا کر امیر فائق کے سپاہیوں کے ساتھ امیر سبکتگین کے قلب لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ بڑے بڑے مردان شجاع کے قدم میدان کارزار سے اکھڑ جاتے، مگر امیر سبکتگین نے بڑی پامردی اور دلیری سے اس حملے کو روکا۔ امیر ابو علی اور امیر فائق سبکتگین کے لشکر پر گھبرا کر پے در پہ حملے کر رہے تھے تاکہ حریف لشکر میں انتشار برپا ہو جائے اور سبکتگین کو اپنے بیٹے محمود کی فوجی کمک سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکے۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ امیر سبکتگین بہت جلد میدان جنگ سے فرار ہو جائے گا اور پھر محمود کا آنے والا تازہ دم لشکر بھی نفسیاتی طور پر مغلوب ہو کر رہ جائے گا، مگر ان کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے۔ امیر سبکتگین کے تمام سپاہی اس طرح دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے جیسے کسی نے میدان کارزار میں پوری مضبوطی کے ساتھ آہنی میخیں ٹھوک دی ہوں اور انتہائی کوشش کے باوجود ان میخوں کو جنبش نہ دی جا سکتی ہو۔ امیر سبکتگین کے فوجیوں کی یہ استقامت دیکھ کر امیر ابو علی اور امیر فائق حیران و پریشان نظر آ رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ دشمن کو پسپا کرنے کے لیے کون سی نئی چال چلیں۔ ابھی ان دونوں کی یہ ذہنی کشمکش جاری تھی کہ اتنے میں محمود کا لشکر سر پر آ پہنچا۔ ولی عہد غزنی کے سارے سپاہی پورے زور و شور کے ساتھ فتح کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ دشمن کے سپاہیوں پر ان بلند و بانگ نعروں کا نفسیاتی اثر اس طرح مرتب ہوا کہ وہ بدحواس نظر آنے لگے، اور یہ محض نعرے ہی نہ تھے بلکہ محمود کے سپاہی اس قدر بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ آن کی آن میں امیر ابو علی اور امیر فائق کی صفیں الٹ کر رکھ دی گئی۔ ان دونوں شاطر حکمرانوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح اچانک میدان جنگ کا نقشہ بدل جائے گا اور ان کے لشکر ایک مخصوص دائرے میں محصور ہو کر رہ جائیں گے۔ سامنے امیر سبکتگین کے تجربہ کار سپاہی تھے اور عقب میں محمود کے تازہ دم فوجی۔ اس طرح امیر ابو علی اور امیر فائق کے لشکری گندم کے وہ دانے بن کر رہ گئے تھے جنہیں چکی کے دو بھاری پارٹ تیزی سے پیس رہے تھے۔ گردش وقت نے امیر ابو علی اور امیر فائق کی دانائی کا یہ منصوبہ انہی پر الٹ دیا تھا۔ محمود کے تازہ دم سپاہیوں نے دشمن کے بے شمار فوجیوں کو تہہ تیگ کیا
یہاں تک کہ امیر ابو علی ہمجوری اور امیر فائق بمشکل اپنی جان بچا کر فرار ہو گئے۔ یہ دونوں نمک حرام حاکم جنہوں نے امیر نوح جیسے شریف النفس انسان کو بہت آزار پہنچائے تھے، گیدڑوں کی طرح بھاگ کر کلات کے قلعے میں پناہ گزین ہو گئے۔ یہ قلعہ خراسان اور طوس کے درمیان واقع تھا۔ مکمل فتح حاصل کرنے کے بعد امیر سبکتگین اور ولی عہد غزنی کا آمنا سامنا ہوا۔ جوش محبت سے بے قرار ہو کر سبکتگین گھوڑے کی پشت سے نیچے اتر آیا اور اس نے بے اختیار بیٹے کو گلے لگا لیا۔ فرزند، مجھے تمہاری شجاعت و مردانگی پر ناز ہے۔ شدت جذبات سے سبکتگین کی آواز لرز رہی تھی۔ تم نے جس طرح ہاری ہوئی بازی جیتی ہے وہ ایک عظیم الشان کارنامہ ہے۔ جنگ و جدل کی تاریخ میں اس کارنامے کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نہیں امیر محترم، محمود نے سر جھکاتے ہوئے جواب دیا، اس فتح میں میری کسی صلاحیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ صرف میرے اللہ کا کرم تھا جس نے میرے پیراہن ذات سے شکست و رسوائی کے داغ کو مٹا دیا، ورنہ میں وہی محمود ہوں جو کچھ دن پہلے اپنی جان بچانے کے لیے اسی میدان کارزار سے فرار ہوا تھا۔ یہ کہہ کر ولی عہد غزنی نے اپنا وہ خواب بیان کر دیا جس میں نظام شاہ نے اس کی پہلی شکست کا سبب بیان کیا تھا۔ محمود کا خواب سن کر امیر سبکتگین کی گردن بھی ندامت کے ساتھ جھک گئی۔ اللہ ہماری اس لافزنی اور ناشکر گزاری کو معاف فرمائے۔ بے شک ساری تعریفیں اور بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد محمود اپنے باپ کے ہمراہ غزنی آیا اور نظام شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر اس مرد درویش کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگا۔ شیخ، میں نے اپنے نفس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ محمود کسی کمسن بچے کی طرح رو رہا تھا۔ اگر آپ مجھے بر وقت تنبیہ نہ کرتے تو میں اب تک ہلاک ہو چکا ہوتا۔ نہیں فرزند، ایسا ہرگز نہیں، تم ایک بار پھر غلطی کر رہے ہو۔ نظام شاہ نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہا، اس کائنات میں نظام شاہ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ ذات بے نیاز جس طرح تمہیں ہدایت دیتی ہے اسی طرح نظام شاہ بھی اس کی ہدایت کا محتاج ہے۔ تم نے اپنی غلطی کا احساس کر لیا اور بارگاہ ذوالجلال میں معافی کے لیے اپنے کمزور ہاتھ پھیلا دیے۔ بس یہی تمہارے گناہ کا کفارہ ہے۔ جب تک اس کی سرکار میں ایک بھکاری کے مانند کھڑے رہو گے دنیا تمہیں اپنا امیر سمجھتی رہے گی۔ امیر ابو علی ہمجوری اور امیر فائق کی شکست کے بعد امیر سبکتگین کے راستے کے تمام زہریلے کانٹے دور ہو چکے تھے اور اب وہ نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ اپنے علاقوں پر حکومت کر رہا تھا۔ عدل و انصاف اور صلہ رحمی سبکتگین کی سیاست کے رہنما اصول تھے، اس لیے اس کے دور حکومت میں رعایا کو بہت زیادہ خوشحالی میسر آئی تھی۔ پھر جب اہل غزنی اور دوسرے علاقوں کے رہنے والوں کے سروں سے مسائل کی تیز دھوپ ہٹ گئی اور ہر طرف فراغت و عافیت کا ابر چھا گیا اور سکون و راحت کی خوشگوار ہوائیں چلنے لگی، تو اس نے ایک دن محمود کو نیشاپور سے طلب کر کے کہا، فرزند، اب تمہاری عمر 30 سال کے قریب ہو گئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک معروف سنت پر عمل کرو کہ اس کے بغیر انسانی زندگی نامکمل بھی ہے اور پرخطر بھی۔ محمود حیران ہو کر سوالیہ نظروں سے باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ میرا اشارہ تمہاری شادی کی طرف ہے، امیر سبکتگین نے اپنے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ امیر محترم کی ہر خوشی میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، مگر محمود نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ مگر کیا؟ سبکتگین نے کسی قدر بلند آواز میں کہا۔ امیر ذیشان، میری نظر میں شادی ایک انسانی ضرورت ہے مگر زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد نہیں۔ محمود کے لہجے سے ادب و احترام بھی جھلک رہا تھا اور شان و وقار بھی۔ آپ سیاسی امور سے متعلق مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ابھی ہمارے گرد بے شمار خطرات موجود ہیں۔ ابھی راجہ جے پال بھی زندہ ہے اور اس نے شکست کو فراموش نہیں کیا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ ہندوستان کے دوسرے راجہ اس شکست پر کس طرح پیچ و تاب کھا رہے ہوں گے۔ اس صورتحال کی روشنی میں امیر معظم سے میری درخواست ہے کہ مجھے اس وقت تک اس فریضے کی ادائیگی سے معذور سمجھا جائے جب تک راجہ جے پال اور دوسرے ہندو فرما رواؤں کی ریشہ دوانیوں کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہو جائے۔ میں آپ سے اہل حنود کی کیا شکایت کروں کہ وہ تو پتھروں کے پجاری ہیں۔ ذرا اپنے کلمہ گو بھائیوں کی طرف نظر کیجئے کہ ان کے دلوں میں نفرت و حسد کا کیسا غبار بھرا ہوا ہے اور وہ ہماری مملکت کے خلاف کیسی کیسی سازشیں کر رہے ہیں۔ میں انتہائی عاجزانہ لہجے میں جناب والا سے التماس کرتا ہوں کہ پہلے ان زیر زمین پرورش پانے والے فتنوں کی طرف توجہ کیجئے، پھر فرصت ملی تو یہ جشن نشاط بھی منا لیں گے۔ مجھے تمہاری اس فہم و فراست پر ناز ہے فرزند کہ تم اپنی ذمہ داریوں کا شدید احساس رکھتے ہو۔ سبکتگین نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں کہا، میں اپنے اللہ کی اس بخشش و عطا کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے بیٹے کو بہت دور تک دیکھنے کی صلاحیت بخشی ہے اور ہر وقت بیدار رہنے والا ذہن عطا کیا ہے۔ غزنی کے دشمنوں کے بارے میں تمہارے تمام اندیشے درست ہیں، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان اپنی زندگی کے دوسرے فرائض سے غافل ہو جائے۔ محمود کا خیال تھا کہ سبکتگین اس کا عذر قبول کر لے گا، مگر والی غزنی کا اصرار قائم رہا اور پھر محمود شادی کے لیے مجبور ہو گیا۔ اس نئے رشتے کو تسلیم کرتے ہوئے محمود کے تصورات میں
بار بار نگار خانم کا پیکر رانائی ابھر رہا تھا اور اس کے دل پر گہری اداسی چھا جاتی تھی۔